पाक भी वहाँ पर संगत करता है। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ और तवक्को करता हूँ कि हम खुदा के कलाम के वक्त में खुदा के कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी में एक कीमती मौका समझते हुए इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं जी? हालेलुया। तो जितनी देर हम खुदा की हजूरी में खुदा के कलाम पाक को सीखें, मेरी दरख्वास्त होगी कि बच्चों को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें, ताकि मैसेज के दरमियान जो है वो मुझे मुखातब ना करना पड़े, ताकि हमारा तसलसल जो है वो जारी रहे और खुदा के कलाम पाक की तरफ हमारा ध्यान रखें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप घर में अगर बाइबल स्टडी कर रहे हों तो अगर कोई डिस्टर्ब करे तो हम जो है वो हमारी तवज्जो एक मौजू से हट जाती है और हम उस तरह से फोकस नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिखाना है, बताना है, खुद भी जानना और समझना है। ये बड़ी संजीदगी का वक्त है और याद रखिएगा कि कलाम का वक्त वो वक्त है जिसमें खुदा पाक ने आपको कलाम के ज़रिए से बरकत देनी है। जब खुदा आपकी दुआ को सुनता है तो कलाम के ज़रिए से काट छांट करता है, तरबियत करता है, और ये कलाम जिसके ज़रिए से काट छांट करता है यही हमारी बरकत और यही हमारी बढ़ोतरी का बायस बन जाता है। इसलिए कलाम के हिस्से को सबसे अहम हिस्सा समझें, कलाम को सबसे अहम दर्जा देते हुए अपनी ज़िंदगी में कलाम के वक्त में उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ कलाम पर तवज्जो करें। जो कुछ हम सीखेंगे उसके मुताबिक ही हम बढ़ेंगे, और जो कुछ हमने ज़हन में बना लिया, अगर आज हम इस बात पर कायम रहे और इस बात पर हमने सोचा और पक्के हो गए कि कलाम का वक्त मेरे लिए बरकत का बायस है, तो यकीन करें कि हम जो है बड़ी तवज्जो के साथ खुदा का कलाम सुनेंगे और बरकत भी पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुती हमारी इस समझ में कमी रह गई तो हम इधर उधर ही देखते रह जाएंगे। हम जो है वो इधर उधर देखते रह जाएंगे। और मैंने नोट किया है कि हम जो है वो बाल बच्चे आराम से बैठे हों तो हम उंगली जो है उसको काट देते हैं ताकि मेरा भी ध्यान उस तरफ रहे, ताकि मैं भी जो है वो इसकी क्या कमी है। ये कमी ये है कि हमने समझा ही नहीं है कि खुदा के कलाम का जो हिस्सा है बड़ा अहम हिस्सा है। इसलिए बराए मेहरबानी जितनी देर खुदा के कलाम पाक को सीखें, समझें, इस वक्त में बड़े ध्यान बड़े गौर के साथ खुदा के कलाम पाक पर तवज्जो करेंगे। और आज का हमारा जो मौजू है वो तालीमी मौजू है, और वो मौजू है हमारा इशाए रूहानी, लॉर्ड सफर, जिसको आखिरी फसा भी जो है वो कहते हैं, और यहूदियों की ज़ुबान में ये ईद फसा है, हम इसको आखिरी फसा या इशाए रूहानी कहते हैं। और इस मजमून को समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, मैं नहीं जानता कि आप किस हद तक इस बात को, इस सब्जेक्ट को समझते हैं, आप किस तरह इसमें शरीक होते हैं, आपके जहनों में क्या है। आप जब इसमें शरीक होते हैं हर मंथ पहले संडे, तो आप किस जहन के साथ शरीक होते हैं। आप ये समझते हैं कि शायद मैं बरकत लेने के लिए रोटी और सीरे में शरीक हो रहा हूँ। आप ये समझते हैं कि शायद आज मैं लूँगा या लूँगी तो इसके ज़रिए से जो है वो मैं खुदा में और ज़्यादा बढ़ूँगी। मैं नहीं समझता कि आप किस तालीम पर जो है वो समझते हैं, किस बात को समझते हैं। लेकिन आज के पैगाम को सुनने के बाद जो है वो हम इस बात पर जो है वो सारे मुत्तफिक हो सकेंगे कि इशाए रूहानी क्या है, ये क्यों मुकर्रर हुई, क्यों हमें हर दफ़ा इसको करना पड़ता है, इसमें शरीक होना पड़ता है, और ये कब तक जारी रहेगा। मैं नहीं समझता कि इन सारों के सवालों के जवाब आपके पास हैं या नहीं हैं, लेकिन सारे बाशऊर हैं, और मेरे अंदाजे के मुताबिक ज़्यादातर दिलसिया इशाए रूहानी में शरीक होती है, और चंद अफराद, चंद लोग जो है वो इशाए रूहानी में शरीक नहीं होते हैं। ये मैसेज दोनों के लिए है। ये क्यों लेते हैं, कौन लोग इसमें शरीक होते हैं, शरीक होना क्यों जरूरी है, इन सारी बातों को आज के कलाम के जरिए से सीखने की, समझने की आपने खुद कोशिश करनी है।
آپ نے اپنے سوالوں کے جواب جو بھی آپ کے اندر ہیں ان کو اس کلام کی روشنی میں لینے کے لیے آپ نے خدا ان کے کلام پاک پر توجہ دینی ہے، تاکہ جس نظریہ سے آپ عشاء روحانی میں شریک ہوتے ہیں اس میں اور زیادہ جو ہے وہ آپ میں پختگی آ سکے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے دیکھیے گا لوکا اس کا 22 باب اس کی 14ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ لوکا کی معرفت لکھا گیا عجیب بیان اس کا 22 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک پڑھیں گے، اور بہن فرخندہ سے درخواست ہے کہ وہ سامنے آئے اور جماعت کے لیے یہ حوالہ تلاوت کر دیجیے گا، اور اس کے بعد ایک اور حوالہ ہوگا پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ اس حوالے کو تلاوت کرنے کے لیے میری درخواست ہوگی بیٹی میرے سے وہ اس حوالے کو نکال لیں تاکہ اس کے بعد وہ اس حوالے کو تلاوت کرنے میں رہنمائی کر سکیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور 14ویں آیت سے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ تم سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ دو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو، میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم کو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ آمین۔ دوسرا حوالے کے لیے میں بیٹی جنہیں سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آئے اور پہلا کرنتھیوں 11واں باب 23ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں۔ خدا کی برکت اس کے کلام پاک کے پڑھے اور اس میں جانے پر ہوں۔ آئے ایک دفعہ پھر اپنی آنکھیں بند کریں اور ہر ایک کام خدا کی حضوری میں وقت خدا سے پھر کہ آج کا کلام کی باتیں میں بھی باعث کر سکتا ہے۔ آسمانی باپ
تیرے کلام کی باتیں کا شفاف اور تیرے کلام کے گہرے میں آج پاک روح کی رہنمائی میں اے خدا باپ ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سیکھنے والا دل دے اور تیرے کلام پر عمل کر سکے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آج کے اس موضوع میں خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا کہ میری یادگاری کے واسطے، اسی لیے ہم جو ہے وہ اس کی یاد میں اسی طرح کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ 33 برس اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، ان 33 برسوں میں اس سے پہلے کبھی بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح سے فسح نہیں کھایا تھا۔ حالانکہ ہر سال عید فصح مناتے تھے خداوند یسوع مسیح، لیکن یہ ایک ایسا وقت تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فصح میں کیا کروں، تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اور جب وقت ہو گیا، یہ وہی وقت ہے جب ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں، اور کھجوروں کے اتوار کے بعد جو اگلا سنڈے آتا ہے اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو فصح تیار کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ، میرے لیے وہاں پر کیا تیار کرنا، فصح تیار کرنا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کو بڑی آرزو تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کھائے، فصح تیار کرے، فصح ان کے ساتھ کھائے۔ اور یہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کو آخری فصح کہتے ہیں ہم، کہ عید فصح جو چلتی آ رہی تھی، عید فصح جو یہودی ہر سال منا رہے تھے، اب خداوند یسوع مسیح نے اسی فصح کو جو ہے وہ آخری فصح میں، یعنی پہلے جو تھا وہ ایک تصویر تھی، لیکن اب اس تصویر نے حقیقت کا روپ لیا، اور اس کے بعد یہ فصح ختم ہوئی، یعنی آخری فصح ہوئی، اور اس کے بعد جو حقیقی چیز تھی وہ ہمارے سامنے آئی، یعنی خداوند یسوع مسیح خود سامنے آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس فصح کو جو ہے وہ منایا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ برہ جس کی یاد میں ہر سال فصح کیا جاتا تھا، وہ برہ میں ہی ہوں، اور جو برہ تم ذبح کرتے تھے وہ عکس تھا، وہ تصویر تھی، اصل حقیقت میں ہی ہوں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بات بتائی اور یہ بات جو ہے وہ سکھائی کہ یہ بدن، یعنی یہ روٹی جو ہے، یہ جو کھا رہے ہو، یہ میرا بدن ہے۔ یہ فصح جو آخری فصح ہے، اس بات کو یاد کر لو کہ یہ فصح جو تم پہلے مناتے رہے ہو، یہ کیا تھا، یہ برہ کے قربان ہونے کو، لیکن ابھی یہ جو روٹی علامتی طور پر کیا ہے، میرے بدن کے توڑے جانے کی علامت ہے، اور یہ جو شیرہ ہے یہ میرے خون کے بہائے جانے کی کیا ہے، علامت ہے۔ تھوڑا سا عید فصح پر ہم غور کرتے ہیں۔ عید فصح ہے کیا؟ اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں، تو عید فصح کو اور پھر شاہ ربانی کس طرح سے شروع ہوئی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ خدا نے ہمارے لیے کیوں مقرر کیا، ہم اس کو جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ عید فصح جو ہے وہ ایسی عید ہے جو یہودیوں کی سب سے پہلی عید ہے۔ بچے جو ہے وہ بیٹھ جائیں، خاموشی اختیار کریں، اسے بھی خاموشی اختیار کیجیے گا سارے، اور خدا کے کلام پاک پہ توجہ دیجیے گا۔ یہ ایک ایسی عید ہے جو مصر میں مقرر ہوئی، اور یہ سب سے پہلی یہودیوں کی عید تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ اس رات میں ہو کر گزروں گا، اور ہر ایک خاندان اپنے خاندان کے پیچھے ایک بچڑا لے، اس کو ذبح کرے، اور اس کا جو خون ہے وہ کیا کرے، اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگائے۔ تو ایسے ہوگا کہ موت کا فرشتہ اس رات سے گزرے گا، اور اس رات سے جب گزرے گا تو جس گھر کی چوکھٹ پر برے کا خون لگا ہوگا، اس گھر کے پاس سے فرشتہ ہو کر گزر جائے گا،
اس گھر کے پلوٹوں کو ہلاک نہیں کرے گا، لیکن جس گھر کے جو ہے وہ چوکھٹ پر وہ برے کا خون لگا ہوا نہ ملا، وہ فرشتہ جو ہے وہ اس گھر کے پلوٹوں کو ہلاک کر دے گا۔ یوں بنی اسرائیل نے اس بات پر عمل کیا اور بچڑا ذبح کیا، دیگر اپنے پیچھے، خمیر اپنے گھر میں سے نکالا اور بے خمیری روٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھی، اور اس طرح سے بے خمیری روٹی اور وہ برہ جو ذبح کیا جاتا تھا اس کو مکمل طور پر اسی شام کھانا ہوتا تھا، اور جو بچ جاتا تھا اس کو جلانے کا حکم تھا، یعنی بچا کر نہیں رکھنا تھا بلکہ جلا دینے کا کیا تھا؟ حکم تھا۔ تو جب موت کا فرشتہ اس گھر اس چوکھٹ کو دیکھتا تو وہ گزر جاتا، اور پورے مصر میں کوہرام مچ گیا کہ مصریوں کے جو پلوٹے ہیں، خواہ جانوروں کے پلوٹے اور خواہ انسانوں کے پلوٹے، وہ کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے۔ لیکن بنی اسرائیل کا پلوٹے تو دور کی بات، ایک کتا تک بھی نہیں مرا۔ جہاں پر مصریوں کے لیے کوہرام اور دکھ کی علامت تھی، وہاں پر ہی اسرائیلیوں کے لیے خوشی کی علامت تھی کہ موت کا فرشتہ ہمارے گھروں پر سے کیا ہو کر گزر گیا ہے۔ موت کا فرشتہ جو ہے وہ ہمارے گھروں کو بچا کر آگے چلا گیا۔ یہ عید جو ہے وہ عید فصح ہے، اور اس کو سال با سال خدا نے مقرر کیا کہ اس عید کو تم کبھی بھی نہ بھولنا، اور عید کا یاد رکھے مقصد جب بھی کلام پاک میں آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کو تم تو جانتے ہو، لیکن تمہاری اولاد اس واقعے کو کیسے جانے گی کہ عید کے طور پر ہر سال تم اس کو کیا کرنا؟ منانا۔ اگر فرض کرو ہر سال وہ منا دینا کہ آج عید فصح اسی جان سکتے کیس، اس لیے خدا نے مقرر کیا کہ ہر سال اس فصح کو جو ہے وہ منایا جائے، اور یہ پہلی عید ہے جو مصر میں ہی خدا نے مقرر کی، اور باقی جتنے عیدیں ہیں وہ بیابان میں خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کی مقرر کی۔ اب یہی عید جب وقت آیا، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی مصلوبیت سے جو ہے وہ 3 دن پہلے، اس سے پہلے کہ گتسمنی باغ میں جاتے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ فصح تیار کرنے کے لیے کہا، اور ان کے ساتھ بیٹھے، اور ان کے جو اجزاء تھے وہ کیا تھے؟ برہ قربان ہوتا تھا، جو کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ بے خمیری روٹی، جس کو بے خمیری روٹی کی عید بھی کہتے ہیں۔ خمیر یعنی گناہ گزار کرتے ہیں، یعنی خمیر کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے اور اس دن میں اپنے گھروں سے دور رکھتے تھے، جو کہ عید فصح کے طور پر وہ مناتے تھے۔ تو دوسری چیز کیا تھی؟ بے خمیری روٹی، اور تیسری جو چیز تھی وہ کیا تھا؟ شیرہ تھا۔ مشروب کے طور پر جو ہے وہ اس کو غضب کا پیالہ بھی کہتے تھے، اس کو جو ہے وہ شکر گزاری کا پیالہ بھی کہتے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ 3 اجزاء تھے جو قربانی کا عید فصح کا جو حصہ ہوتا تھا، یعنی برہ، روٹی اور شیرہ۔ جب خداوند یسوع سے ان سارے اجزاء کو ہو بہو لیا، تو خداوند یسوع مسیح نے جب میز پر بیٹھے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ سب سے پہلے روٹی کو لیا اور شکر کر کے توڑا، اور اس بات کا اپنی شاگردوں کی جماعت میں کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے کیا ہوا ہے؟ بہایا گیا۔ اور پھر شیرے کو لیا جو غضب پیالے کی علامت تھی کہ یہ میرا خون ہے جو ساری دنیا کے گناہوں کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بہایا جاتا ہے۔ شاگرد جو ہے وہ اس بات سے حیران تھے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ برے پر آنا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح یہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بدن جو ہے، جو روٹی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کی، اور شیرہ خداوند یسوع مسیح کے خون کی علامت ہے۔ وہ اس بات کو اس وقت نہ سمجھے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کو سمجھے، اور لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب میں کہ ایماندار جب بھی جمع ہوتے تھے تو نئے ایماندار اور پرانے ایماندار کیا کرتے تھے کہ وہ دعا کرنے میں، روٹی توڑنے میں، رفاقت رکھنے میں، اور یہ 4 جو پلر ہیں ان میں جو ہے وہ مشغول رہے۔ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ کیا تھا؟ روٹی توڑنا۔
اور ہم بھی اس بات کو جو ہے وہ ہر منتھ جو ہے وہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ دو واحد ساکرامنٹ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خود مقرر کیے ہیں، پہلا بپتسمہ اور دوسرا جو ہے وہ عشاء ربانی۔ پہلا بپتسمہ اور دوسرا کیا ہے؟ یہ دو لازمی حکم ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو، اپنے فالوور کو، اپنے ایمان رکھنے والوں کو دیے ہیں کہ ہم بپتسمے کو سمجھے جانے، بپتسمے شریک ہوں اور عشاء ربانی میں۔ یہ خدا کا حکم ہے جس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنا، اس کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ جو بات خدا نے مقرر کی ہے اس کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اس لیے عشاء ربانی کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کو سمجھنا اور اس کو لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلا کام توبہ، توبہ کا اظہار ظاہری طور پر بپتسمہ کے ذریعہ سے پاکیزگی میں چلنا، اور اس کا جو کام ہے وہ عشاء ربانی جو سب چیزوں کی بنیاد ہے کہ ہم سارا کچھ کیوں کرتے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح میرے لیے قربان نہ ہوتے تو کیا آج میں مسیحی تھا؟ میں مسیحی تھا؟ ہم مسیحی نہیں تھے۔ ہم سب کی جو بنیاد ہے وہ اس عشاء ربانی میں ہے جو ہمیں ہر مہینے یاد دلاتی۔ اور اگر میں یہ کہوں ایسٹر سے اور کرسمس سے سب سے بڑا جو یادگاری ہے، جو عید ہے ہماری سب سے زیادہ منانے والی بات ہے، وہ عید فصح یعنی عشاء ربانی۔ آج دنیا جو ہے وہ یورپ اور دنیا جو ہے وہ اگر کرسمس کو ایسے جوش و خروش سے مناتی ہے تو اس میں خداوند یسوع مسیح کلام پاک میں کبھی بھی یہ حکم نہیں ہوا ہے، بلکہ جو حکم ہمیں ہوا ہے جس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے وہ ہے عشاء ربانی، جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ میری یادگاری کے لیے تم ایسے۔ خداوند یسوع مسیح کی اصل یادگاری کرسمس اور ایسٹر میں نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل یادگاری کیا ہے؟ عشاء ربانی۔ اب عشاء ربانی ہے کیا؟ ہم کیوں اس میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا ہم برکت لینے کے لیے اس میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس کو رسمی طور پر اس میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا اس کی جڑیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جڑیں ہماری زندگی میں کیا ہیں؟ کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی عشاء ربانی میں ہم شریک ہوتے ہیں تو ہم اپنے چھڑائے جانے کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنی قیمت دینے کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنی آسمانی مقام پر چلے جانے کی اس برکت کو یاد کرتے ہیں، ہم اس کام کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں مسیح یسوع نے کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایسٹر، سب سے بڑا کرسمس یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اور ابلیس کی سب سے زیادہ ہمیں ان دوسری تیسری باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسی بپتسمے کی تعلیم تو ہٹ، اسی عشاء ربانی کی تعلیم تو ہٹ دیں، ہم جو ہے وہ بھی کر لیں اور جو اصل تعلیم جس پر ہمیں زور دینا ہے ہم وہ نہ کریں۔ اس کا جو زور و شور ہے وہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں کی طرف نہیں بلکہ خداوند کی حقیقی تعلیم کو توڑنے اور مروڑنے کے ذریعہ سے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر بھٹکاتا ہے۔ اور کبھی بھی وہ ہمیں بڑے گناہوں میں، اور میں نے آزمائش کے تعلق سے بھی 2 میسیجز دیے، اور آزمائش ہمیں پھسلاتی ہے، گناہ کی طرف قائل کرتی ہے، اور یہ بھی ہم پر آزمائش ہوتی ہے کہ ہم حقیقی باتوں کو، اصل تعلیم کو چھوڑ کر جو ہے وہ ادھر ادھر باتوں کی طرف ہم توجہ، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ کام نہ بھی کریں تو خیر۔ یاد رکھیں کہ جو حکم خدا نے دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، جو خدا نے کہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور جو خدا نے نہیں کہا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا۔ اس لیے عشاء ربانی کے بارے میں جو ہے وہ ہم 7 مختلف جو باتیں ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو ہم نے حوالہ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23 آیت سے لے کر 31 آیت تک پڑھا ہے۔ یہ حوالہ کرنتھیوں کا خط جو ہے وہ پولس رسول نے لکھا، اور اس کا جو آغاز ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پولس رسول ان شاگردوں میں سے نہیں ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے یا اس کے ساتھ رہا ہے، یا متی، لوکا، مرکس، یوحنا
اور یعقوب ان کی طرح پولس رسول نہیں ہے۔ یہ 12 شاگرد جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عید فصح منائی ہے، جن کو خداوند نے حکم کیا ہے کہ یہ فصح جو ہے یہ میرے ساتھ جو ہے وہ تم منانا، اور اس بات کو جو ہے وہ بتایا کہ یہ میرا بدن اور یہ میرا خون ہے۔ لیکن پولس رسول جب اس بات کو لکھتا ہے تو وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ کس سے پہنچی ہے؟ خداوند سے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے تو اپنے 12 شاگردوں تک یہ بات پہنچائی، لیکن پولس رسول تو تھا ہی نہیں ان میں۔ پولس رسول تک یہ بات کیسے پہنچی؟ پولس رسول کیسے جانتے تھے؟ پولس رسول دمشق کی راہ میں جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرا چنیدہ وسیلہ ہے جس کے ذریعہ سے میں غیر قوموں تک خدا کا کلام پہنچاؤں گا۔ پولس رسول کو خداوند یسوع مسیح نے خود دسیا، باقی شاگردوں کے ساتھ رہے، لیکن پولس رسول کو خود بتایا، جس کی اہمیت ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے کے بعد بھی بتاتے ہیں، قائل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات منانا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس رات کو پکڑوایا گیا، روٹی لی، شکر کر کے کھائی، اور اس بات کو پولس رسول جو ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ یہ بات مجھے خداوند یسوع مسیح نے پہنچا دی ہے۔ یہ بات اتنی زیادہ اہم ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شاگردوں کو پہنچائی اور ان کے ساتھ اس رسم کو ادا کیا، اور اپنے مر جانے کے بعد بھی آج جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو یہی بات ہم تک بھی پہنچاتے ہیں کہ خداوند یسوع سے جس رات کو پکڑوائے، اس رات کو اگر ایماندار بھول جائے تو اپنی نجات کو بھول جاتا ہے۔ ہماری نجات کھوکھلی ہو جاتی ہے اگر ہم اس رات کو بھول جائیں کہ گتسمنی باغ میں ہوا کیا۔ ہم اگر اس بات کو بھول جائیں کہ گتسمنی باغ کے بعد جو ہے وہ اس رات پیلاطس کی عدالت میں کیا ہوا، ہماری نجات کھوکھلی ہو جاتی ہے اگر ہم اس بات کو بھول جائیں کہ پیلاطس کے بعد جو ہے وہ کس طرح یہودیوں کی سنہدرت عدالت میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پیش ہوئے۔ ہماری نجات کھوکھلی نجات ہے اگر ہم اس بات کو بھول جائیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہودیوں کے پکار کے چلا کر کے جس کو مصلوب کیا جائے صلیب کی طرف گئے، اور خداوند یسوع مسیح نے اگرچہ یہودیوں نے کہا لیکن یہ پہلے سے مقرر تھا کہ ہم ایمانداروں کے لیے نجات کا کام اور برہ جو ہے وہ ہمارے لیے مصلوب ہو جائے۔ اس لیے جو ہے وہ ایماندار اس بات کو اگر بھول جائے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ میرے لیے مصلوب ہوئے ہیں تو ہماری نجات جو ہے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس شاعر بانی کو جاننا، منانا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ شاعر بانی ہم اس کی جڑوں کو سمجھتے ہیں تو ہر مہینے جب شاعر بانی سے شریک ہوں گے انسان میں نہیں پتا چلے گا کہ وہ آج تو شاعر بانی ہے، بلکہ ہم پہلے سے ہی تیار ہو کر آئے ہوئے ہوں گے کہ آج شاعر بانی ہے، میں نے تیاری کے ساتھ اس میں جانا ہے، شکر گزاری کے ساتھ جانا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ شاعر بانی کیا ہے کہ یہ خداوند سے ہم کو پہنچی ہے۔ آج بھی اگر خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو یہ بات پہنچاتے ہیں، پولس رسول کو جو خداوند یسوع مسیح سے آسمان پر جانے کے بعد ملے اس تک یہ بات پہنچاتے ہیں، تو یہ شاعر بانی ایک ایسا حکم ہے جو آج ہم ایمانداروں تک بھی یہ پہنچاتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں، جانیں اور اس کی جڑوں کو جانیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں جو ہے وہ راست باز ٹھہرائے گا۔ اگر بولی جائے کسی راست باز کس طرح ٹھہرائے گا، اس واقعے کو ہی بھول جائیں، اس بات کو ہی بھول جائیں تو کیا وہ ہماری نجات کی پکی بنیاد ہے؟ پھر تو وہ ریت والا گھر ہو گیا نا، پھر تو شک ڈالنے میں ابلیس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، پھر تو شک ڈالنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ تو نجات یافتہ بھی ہے کہ نہیں۔ جب ہمارے اندر شک آنے کی کوشش ہوگی تو ہم یاد کریں گے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں منتھ کو میں شاعر بانی میں شریک ہوا تھا اور میں نے جانا تھا، سمجھا تھا کہ مسیح میری خاطر کیا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ شکر گزاری۔ کیا ہوا کہ شکر کر کے خداوند یسوع مسیح نے اس روٹی کو کیا کیا؟ عشاء ربانی شکر گزاری ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک پاک رسم کو ادا کرنے سے پہلے کیا کیا؟ شکر گزاری کی۔ اس نے روٹی لی اور شکر کیا،
اور روٹی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کی اور شیرہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کے خون کی کیا ہے علامت۔ عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے تم نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے کیا کیا ایک بدن تیار۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بدن تیار کیا گیا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بدن تیار کیا؟ اگر ہم جانتے ہیں تو ہر مہینے عشاء ربانی میں شریک ہونے کے بعد ہمیں پھر یہ بات یاد دلانا۔ شکر گزاری جو ہے وہ ان ساری باتوں کے لیے ہے کہ شکر ہے خدا کہ تم میرے لیے کیا ہوا؟ بدن تیار کیا گیا، میرے لیے قربانی تیار کی تھی۔ اور عبرانیوں 10 باب 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری جو قربانیاں تھی وہ آئینہ تھا، لیکن حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا۔ وہ بیلوں کا اور بکروں کا اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے اور ابدی خلاصی کرائی ہے۔ اس لیے ایماندار جو ہے وہ اس بات کو شکر گزاری کے طور پر کہ شکر ہے خدایا کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ شکر افسردگی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، بلکہ خوشی اور شکر گزاری ہے کہ میرے لیے خداوند یسوع مسیح ایک برہ کے طور پر قربان ہوئے، جس کے باعث میں کیا ہوا؟ بچ گیا اور راست باز ٹھہرایا۔ تیسری چیز، 2 باتیں ہو چکی ہیں۔ پہلی بات کون سی ہے؟ کہ یہ بات مجھے خداوند سے یعنی خدا ہمیں یہ بات پہنچاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عشاء ربانی کیا ہے؟ شکر گزاری۔ شکر کرتے ہیں ہم جب عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں، یاد کرتے ہیں اس کام کو جو میرے لیے ہوا کہ یہ پتہ نہ ہوگا تو شکر گزاری ہوئے ایویں شکر کر دے رہی ہے، شکر ہے خدا کا شکر، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے تو شکر کیا کریں گے؟ اگر یہ سٹینڈ نہیں ہے تو یہ مائک ہے جس میں میری آواز آپ تک آ رہی ہے، اگر یہ سٹینڈ ہی میں سائڈ پہ کر دوں اور میں مائک جو ہے وہ نیچے ہوگا، میری آواز آپ تک نہیں آئے گی۔ اسی طرح عشاء ربانی میں اگر ہم ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم ایسا ہی ہے جیسے سٹینڈ نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ شکر کرتے رہیں کہ شکر ہے اور ہمیں پتہ نہیں کس بات کے لیے شکر ہے۔ شکر گزاری اس لیے ہے کہ میرے لیے بدن تیار ہوا، شکر گزاری اس لیے ہے کہ میرے لیے خون بہا دیا گیا۔ اور تیسری چیز ہے نیا عہد۔ کیا ہے؟ نیا عہد ہے۔ اس نے کھانے کے بعد پیالہ لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں کیا ہے؟ پہلے جو فسح تھی جس کو یہودی عید فسح کے طور پر مناتے تھے، وہ پرانا عہد تھا، وہ ایسا عہد تھا جو کہ عکس تھا، جو کہ آئینہ تھا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل برا کون ہے؟ خداوند یسوع۔ اور نیا عہد کون ہے؟ نیا عہد خداوند یسوع مسیح میں ہے، جو اس نے اپنے خون کے ذریعہ سے باندھا ہے، اور ہر ایک عہد خون کے ذریعہ سے باندھا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ نیا عہد باندھا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی جان صلیب پر دی ہے، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ چوتھی بات ہے یادگیری۔ چوتھی بات کیا ہے؟ 3 باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی کہ خداوند سے ہمیں یہ بات پہنچی، خداوند کا یہ حکم ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اب عشاء ربانی کو بے شک آپ سمجھتے ہو، لیکن ان باتوں کو جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ عشاء ربانی ہے کیا؟ کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ یہ بات کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے حکم دیا اور ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اور یہ نیا عہد ہے۔ پرانا عہد کیا تھا؟ بیلوں کا بچڑوں کا جو کہ عکس تھا، اور نیا عہد کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بہترین درمیانی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ یادگیری کے طور پر یہی کیا، یادگیری کے طور پر۔ تو چوتھی بات کیا ہے؟ یہ یادگیری ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ میری یادگاری کے واسطے میری یادگاری کے واسطے کون
समझे हैं कि क्यों इतना ज़रूरी है। इशाए रुबानी में शरीक होना क्यों इतना ज़रूरी है? खुदा ने कहा है कि मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया। क्या हम याद करते हैं? क्या हमें तड़प है कि हम इशाए रुबानी की मीटिंग में शरीक हों? क्या हमें जो है वो तड़प है? क्या हम शुक्रगुजारी करते हैं? क्या हम उस बात को याद करते हैं? क्या उस अहद को जो खुदा यीशु मसीह ने जो है वो हमारे साथ बांधा है याद करते हैं? खुदा यीशु मसीह को याद करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें? अगर तो याद नहीं करना चाहते तो बेशक शरीक ना हो, लेकिन अगर याद करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इसमें शामिल होना। और पांचवी बात, चार बातें हो गई, और पांचवी बात कि इशाए रुबानी क्या है? खुदावंद की मौत का इजहार है। किसका इजहार है? खुदावंद की मौत का इजहार है। और 26वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो क्या करते हो? किस बात का इजहार? तो फिर खुदावंद की मौत का जो इजहार है वो होना जरूरी है ना। किस तरह जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी, उसका इजहार। हम उसकी सलीब पर बिलीव रखते हैं और अब हम गुनाह में नहीं बल्कि मसीह में जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि हम मसीह पर ईमान रखते हैं। उसकी मौत का क्या करते हैं? इजहार करते हैं। और फिर छठी बात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो पोशीदा आमद को। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर क्या लिखा हुआ है? जब तक वो ना आए, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। कब तक? जब तक वो ना आए। तो ये रस्म कब तक जारी रहेगी? हमने पिछले दिनों 14 अगस्त पे सेमिनार पे सीखा था। क्या सीखा था? खुदावंद यीशु मसीह का दोबारा आना, यानी आमदे सानी, दोबारा आमद। तो ये रस्म कब तक जारी रहेगी? खुदा ने कहा है कि जब तक वो ना आ जाए उस वक्त तक हमने इस काम को जारी रखना। और इस इशाए रुबानी में जो है वो हमने शरीक होते रहना है जब तक वो क्या ना आ जाए, ना आ जाए। और सातवीं और आखिरी बात, जो कोई नामुनासिब तरीके से इसमें शामिल होगा वो इस खाने पीने से क्या पाएगा? बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा उनके बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से। अब ये बात नहीं है कि पादरी साहब ने कलाम दिया है और हमने इसमें शरीक होना ही होना है। शरीक होना है, प्रॉपर तरीके से शरीक हो, तौबा की हुई हो, बपतिस्मा लिया हो और खुदावंद के साथ चलते हो। और अगर शामिल होने से पहले कोई पाक रूह हमें गुनाह याद दिलाए तो उसका इकरार करना ज़रूरी है। तैयारी का वक्त यही है कि हम आने से पहले अपने आप को तैयार करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह किया है, तो नाम लेकर खुदावंद की हज़ूरी में उसका इकरार करें। ये नहीं कि खुदा तो मुझे माफ़ करो, हमें पता नहीं हमने किया क्या। हमें अपने गुनाहों को जो है वो तफसील के साथ खुदा की हज़ूरी में कि खुदा मैं अपने इस गुनाह को मानती हूँ, इकरार करती हूँ, और तेरे कलाम के मुताबिक जो अपने गुनाहों का इकरार करता है खुदा उसको माफ़ करने में क्या है? सच्चा। और इसलिए नामुनासिब तरीका क्या है कि हम तैयारी के बगैर इस इशाए रुबानी की रस्म में शरीक। तैयारी क्या है कि हम याद करें कि हमारे लिए क्या हुआ है, एक बर्रा तैयार। हम याद करें कि हमारे लिए मखलसी हो चुकी है। हम याद करें कि हमारा निजात का जो काम है वो क्या हो चुका है? मुकम्मल हो चुका है। इसलिए इशाए रुबानी में कौन दाखिल हो सकता है? जिसने मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलता है और उसके साथ चल रहा है वफादारी के साथ। वो क्या है? इशाए रुबानी में भी क्या हो सकता है? इसलिए नामुनासिब तरीका ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को भी कबूल करें और उसके बाद गुनाह में भी ज़िंदगी बसर करें और उसका इकरार ना करें, तो ये नामुनासिब तरीका है। इससे आप खुद भी सज़ा पाते हैं। तो सज़ा नहीं पानी है बल्कि सज़ा से क्या करना है?
بچنا ہے۔ اس لیے 7 باتیں کلام پاک میں عشاء ربانی کے تعلق سے یاد رکھیے گا۔ میں ریوائز کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز عشاء ربانی کیا ہے؟ جو خداوند نے ہم تک پہنچائی ہے۔ عشاء ربانی کیا ہے؟ ایک کیا ہے عشاء ربانی؟ شکر گزاری۔ یاد رکھیں کہ جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ عشاء ربانی تیسری بات کس چیز کو یاد دلاتی ہے؟ پرانا عہد کیا تھا؟ بیلوں اور بکروں کا خون، لیکن ہمارے لیے ایسی قربانی یعنی خداوند یسوع مسیح پرا قربان۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ عشاء ربانی یاد کس کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے اس رات میں کیے ہوئے کام، سلیپ پر کیے ہوئے۔ اگر یاد ہی نہیں ہے تو پھر یہ عشاء ربانی ہے؟ یاد نہیں ہے تو عشاء ربانی بھی نہیں۔ نئے عہد کا نہیں پتا تو عشاء ربانی بھی نہیں۔ شکر گزاری نہیں ہے تو عشاء ربانی بھی نہیں ہے۔ اور پھر پانچویں بات کیا ہے؟ پانچویں بات کیا ہے؟ خداوند کی موت کا اظہار۔ اگر ہم اس کی موت کو نہیں جانتے کہ کیوں ہمارے لیے مصلوب ہوا، اور ہمیں کوئی پوچھ لے کہ خداوند یسوع مسیح واقعی مصلوب ہوا، تو ہم سوچ میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ہمیں جو ہے وہ اس کی موت کا اظہار کرنا ہے۔ اگر ہم عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کیوں وہ مصلوب ہوا۔ ہم تو موقع ڈھونڈیں گے کہ کوئی ہم سے پوچھے اور ہم اس کو بتا سکیں۔ اور چھٹی بات، عشاء ربانی کس بات کی یاد دلاتی ہے؟ اس کے دوبارہ آنے کی یاد تو دلاتی ہے کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے، ہم اس لیے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ساتویں اور آخری بات کیا ہے؟ ہم نے اس میں نامناسب طریقے سے شامل نہیں ہونا۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور آج کے کلام کے لیے اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ اگر ہم عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ان باتوں کو یاد رکھیں، اور اگر شریک نہیں ہوتے ہیں تو اپنی زندگی میں یہ ایک بہت اہم کام ہے جو اپنی زندگی میں یہ ایک اہم ساکرامنٹ ہے جس کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیں سارے اپنی آنکھیں بند کریں، کوئی بھی آنکھ کھلی نہ ہو، بلکہ آج کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ بند کریں گے اور کے اچھے اور کے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ ایک بات ہے کہ نشا سے بند کر کے دوبارہ کلک چلاؤ۔